अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया सत्ती। प्रोग्राम है हकीकत क्या है। नाज़रीन, आज हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात एमक्यूएम की जानिब से बाकायदा तौर पर ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि वो अपोजिशन के साथ जाएगी, जिसके बाद एमक्यूएम की इलादगी के बाद हुकूमत अपनी अददी अक्सरियत खो चुकी है। लेकिन हुकूमत अभी भी पुरुमीद लग रही है और ये कहा जा रहा है कि हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे। अब ज़ाहिर है आई डोंट नो कि सिनेरियो क्या बनता है, किस तरीके से ये गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को बचाने में कामयाब होगी। बहरहाल आज धमकी अमेज खत के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने 27 मार्च को अपने जलसे में जिस हवाले से बात की, जिसके बाद ज़ाहिर है कल उस दिन से लेकर बड़ी बात हो रही है। कोई कहा जा रहा है कि इस खत को पब्लिक किया जाए, सामने लाया जाए, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने ये खुफिया मरासला जो है वो काबीना अरकान के सामने रखा। टेलीप्रॉम्प्टर पर दिखाया गया ये मरासला। कुछ जो सीनियर सहाफ़ी थे वो मिले प्राइम मिनिस्टर से और उस खत के कुछ मंदरजात जो हैं वो सीनियर सहाफ़ियों के साथ शेयर किए गए और ये बताया गया कि ये जो खत है वो बेसिकली ये जो मरासला आया है वो इसमें ये लिखा गया है कि कुछ जो कुव्वतें हैं, बैरूनी साजिशें हैं, वो इमरान खान की हुकूमत गिराने के दर पे हैं। बहरहाल ये सारे मामलात आज प्रोग्राम में तफसील से डिस्कस करेंगे। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सफीर जावेद हुसैन साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये धमकी अमेज खत जिसके बारे में ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, आज इस हवाले से कुछ सीनियर सहाफ़ियों से भी इस खत के मदरजात शेयर किए गए। फिर ये कहा गया कि ये खुफिया मरासला जो है वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा, असेंबली के इन कैमरा इजलास में भी पेश किया जाएगा। इसके मदरजात के हवाले से कल विफाकी वुज़रा की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज कुछ सीनियर सहाफ़ियों से इसके मदरजात शेयर किए गए। उसके मुताबिक अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे या तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो संगीन नताइज होंगे। साथ में ये कहा गया कि अगर तो कामयाब होती है तो फिर पाकिस्तान के लिए जो है वो आसान होगा, मसाइल कम होंगे। दौरे रूस के हवाले से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सर, आप इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि ये मामला खासा तशवीशनाक है, सीरियस नौयत का ये मामला है? देखिए, वो इस वक्त जहाँ तक मैं समझ सका हूँ ये हमारे जो सफीर वहाँ वाशिंगटन पे थे उनकी कोई सीनियर लेवल पे स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग हुई। हाँ जी। जिसमें कुछ उनको जो अमेरिकन साइड की तरफ से कुछ पैगामात या कोई दिए गए जो उन्होंने अपनी हुकूमत को यानी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट को कन्वे किए। तो अब ये जो मरासला जिसकी आप जिक्र करने लगता है उसी की एक जो अंदाज साहब का जो वहाँ से मैसेज भेजा हुआ है उसकी तरफ इशारा है, उसके ऊपर मबनी है। अच्छा। और क्योंकि मैंने वो उस मरासले को खुद जाती तौर पे नहीं देखा तो इसलिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि उसके ऊपर मैं अपनी कोई राय दे सकूं। कुछ मंदरजात आज शेयर किए गए ना जी। अमेरिकी हुकूमत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया है, शायद वज़ीर आज़म साहब का जो रूस का दौरा था उसके सिलसिले में जी, और उन्होंने अपनी नापसंदीदी का इज़हार किया है। और ये डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस में मुल्कों के दरमियान, हुकूमतों के दरमियान कम्युनिकेशन इस किस्म की होती रहती हैं। मुझे नहीं नजर आ रहा अभी फिलहाल अंटिल आई सी इट माई सेल्फ कि उसमें कोई थ्रेट दी गई है, लेकिन उन्होंने अपनी रिजर्वेशन दी हैं, अपनी नहीं सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सर आज कुछ सीनियर कम्युनिकेट करती हैं। अब तक जो मदरजात सर ये होता है कि गवर्नमेंट दूसरे को बताती है कि वो क्या चाहती हैं और फिर दूसरी गवर्नमेंट उसका जवाब देती है। नहीं सर, जो अभी तक मदरजात सामने आए हैं, सीनियर सहाफ़ियों से भी कुछ बात हुई है। जाहिर है ऐसे तो नहीं कह रही ना गवर्नमेंट कि हम इसको कौमी सलामती कमेटी में लेकर आएंगे, कल इन कैमरा इजलास में दिखाया जाएगा। उसमें ये सीनियर सहाफ़ी जो मिलकर आए प्राइम मिनिस्टर से, उनकी जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि इस खत में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहते हैं तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। तो सर, आप नहीं समझते कि थ्रेट है ये? देखिए, मेरी बात ये है कि अगर ये मामला इतना ही सीरियस था जैसे अब जाहिर किया जा रहा है तो ये मेरे ख्याल में 7 या 8 मार्च को मरासला मिला तो 3 हफ्ते से गवर्नमेंट क्या कर रही थी इस मरासले को? अगर इतना ही कोई सीरियस बात थी, फौरी तौर पर जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर को चेयर करते हैं और उसमें आला सिविल और मिलिट्री क़यादत मौजूद, फौजी क़यादत मौजूद होती है, उसमें ये डिस्कस होना चाहिए था। नहीं, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने आला जो अस्करी क़यादत है उससे ये मामला पहले ही शेयर कर दिया था। नहीं, शेयर करने काफी नहीं है। सवाल यह है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसको डिस्कस करके
اس کے اوپر اس وقت پوزیشن لے کے امریکن حکومت کو جواب کہیں بھیجا گیا. اچھا. ایک گورنمنٹ نے آپ کو ایک اپنے ویوز کنوے کیے ہیں. اب اگر آپ کو وہ چیزیں پسند نہیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، مطلب ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے تھا. ہم نے کیوں 3 ہفتے سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح. تو سر آپ کو مطلب یہ ہے کہ اب مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ اس مراسلے کو جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے جو عدم اعتماد کی موشن ہے اس سے توجہ ہٹا کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے بھی آپ نے بات کی کہ ایک سفیر ہیں اسد مجید صاحب، جن کی آج ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات کی، پھر دفتر خارجہ کو یہ خفیہ مراسلہ بھیجا گیا، لیکن امریکہ کے حوالے سے تو بڑی چیزیں کھل کر سامنے آتی رہی ہیں. ظاہر ہے دورہ روس کے حوالے سے بڑی تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا امریکہ کی طرف سے، پھر پرائم منسٹر کا ایبسولوٹلی ناٹ کہنا، اور پھر جس آزاد خارجہ پالیسی کی وہ بات کرتے رہے. تو آپ کو سر نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ابھی آ کر یہ بات کر رہے ہیں تاکہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو یا سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اس مراسلے میں درج ہے یہ ڈسکشن اپنی جگہ پر ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر 3 ہفتے پہلے تھے، لیکن بہرحال ایک تھریڈ تو دیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کے کانسیکوینسز بھگتنا پڑ رہے ہیں آج پرائم منسٹر کو جو انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کا اور آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی؟ وہ ایک ہماری حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے مختلف ایشوز پہ پوزیشن لی ہے. دوسرے حکومت کو، دوسرے ممالک کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دے. ریئیکشن دینا تھریٹ نہیں ہوتا. اچھا. جب تک اس کو دیکھا نہ جائے کہ ایگزیکٹلی اس امریکن عہدیدار نے کیا لفظ استعمال کیے ہیں، کیا اس نے کہا ہے، کس ٹون میں بات کی ہے، کیا اس نے کانسیکوینسز کا ذکر کیا ہے، وہ اس کا کیا مطلب ہے، جب تک اس کو اینالائز نہ کیا جائے، اس کو سمجھا نہ جائے. اور پھر سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری حکومت، ہماری جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی حکومت ہے، وہ 3 ہفتے اس لے کے بیٹھے ہوئے کیوں تھے؟ کیوں نہیں انہوں نے اس کے اوپر میٹنگ، ہائی لیول میٹنگ بلا کے ایک پوزیشن لی اور اس کا جواب بھجوایا؟ ان کو اس وقت چھالا گیا اس معاملے کو جب ان کو پتا تھا کہ عدم اعتماد کی موشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں آنے لگی ہے اور ان کو خطرہ ہو رہا ہے کہ وہ شاید وہ ووٹ میں ہار جائیں گے اور ان کی حکومت چلی جائے گی. اس وقت اس حکومت اس مسئلے کو اٹھال کے چھال کے صاف ظاہر ہے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ عدم اعتماد کی جو موشن ہے وہ تو کئی مہینوں سے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی. اس کو اس کے ساتھ لنک کرنا بالکل ایک غیر مناسب چیز مجھے لگتی ہے. مجھے اس کا کوئی لاجک نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، لیکن سر گورنمنٹ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ امریکہ نے جو کچھ کیا ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں، ہمیں اس کے اوپر جواب دینا چاہیے تھا اور ابھی بھی دینا چاہیے. سر آپ کی بات درست ہے سر کہ پرائم منسٹر کو پہلے ہی ساری صورتحال پر ریئیکٹ کر لینا چاہیے تھا، 3 ہفتے سے لے کر کیوں بیٹھے. لیکن سر ابھی تک جو مندرجات سامنے آئے نا جو میں بات کر رہی ہوں اس میں بڑے واضح انداز میں یہ لکھا گیا ہے کہ پرائم منسٹر رہتے ہیں تو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. دورہ روس کے حوالے سے انہوں نے بڑے واضح انداز میں بات کی، حالانکہ جو دورہ روس ہوا پرائم منسٹر نے خود اپنے اس پر نہیں کیا، ظاہر ہے اس میں عسکری قیادت کی بھی ظاہر رضامندی شامل تھی. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس میں کوئی ابہام ہے یا گورنمنٹ درست بات نہیں کر رہی، یہ تھریڈ نہیں ہے، تو پھر گورنمنٹ کیوں بات کر رہی ہے کہ ہم اس کو نیشنل سیکیورٹی اس میں لے کے آئیں گے، قومی سلامتی کے اجلاس میں ان کیمرہ بریفنگ میں ظاہر اپوزیشن کو بھی دعوت دی گئی. اگر ابہام ہو تو گورنمنٹ یہ بات نہ کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکن عہدیدار نے جو بھی بات کی ہے وہ درست ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں جب یہ مراسلہ آیا تھا ہمیں فوری طور پہ اس کے اوپر مشورہ آپس میں جو ہائی لیول جو دوسرے ادارے ہیں، جو دوسرے ہمارے سلامتی کمیٹی ہے، اس میں اس مسئلے کو ڈسکس کر کے ہمیں ایک آفیشیل پوزیشن لے کے جواب بھیجنا چاہیے تھا. تو اب کیا کرنا چاہیے سر؟ یہ لیٹ تو یہ چلے پرائم منسٹر کی فورن جو دوسری حکومت ہے اس کو اپنے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دے سکتے. لیکن یہ اس مراسلے سے یہ ایک کنکلوژن ڈرا کر لینا کہ عدم اعتماد کی جو موشن ہے اس کے لیے پیسے دیے گئے ہیں، اس کے لیے وہ یعنی وہ اس میں انوالو فورن گورنمنٹ انوالوڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے اپوزیشن لیڈر جو ہیں، سارے جو نمائندے ہیں وہ بک گئے ہیں اور صرف باقی دوسری سائڈ ہے وہی محب الوطن لوگ رہ گئے ہیں، باقی اوپر کا جذبے سے آ رہی ہیں. بالکل غیر مناسب ہے
ٹھیک ہے, اس قسم کے ایک دوسرے کو الزامات نہیں لگانے چاہیے. لیکن سر ہم نے دیکھا جب بھی اندرونی اختلافات, اندرونی سیاسی معاملات تو اپنی جگہ, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی بیرونی خطرہ آتا ہے تو سب پوری قوم یک زبان ہو جاتی ہے. اگر واقعی صحیح معنوں میں یہ تھریٹ کیا گیا ہے کسی بھی ملک کی جانب سے, ظاہر ہے ابھی تک تو باقاعدہ طور پر نہیں بتایا گیا کہ خط کس ملک سے آیا, کس نے لکھا, یہ پبلک بھی نہیں کیا گیا, لیکن اگر واقعی کوئی تھریٹ موجود ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ تمام ادارے, اپوزیشن, پوری قوم کو متحد ہو کر, یک زبان ہو کر ایک میسج دینا چاہیے کہ ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے؟ جی بالکل, میں تو کتنی دفعہ میں دہراؤں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری حکومت 4 ہفتے 3 ہفتے اوپر بیٹھی ہوئی کیوں تھی, کیوں انہوں نے ایکشن نہیں لیا. ان کو فوری طور پہ اس وقت اپوزیشن لیڈرز کو بلا کے اس چیز کو ان کو کانفیڈنس میں لے. سر وہ نیشنل سیکرٹ ایکٹ کی بھی تو بات ہو رہی ہے نا, پہلے کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ نے پبلک نہیں کیا, پبلک ہونے کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے عدالت نے روک دیا کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے, اور گورنمنٹ یہ بھی کہہ چکی ہے کہ ہم جو اعلیٰ عسکری حکام ہیں ان کے ساتھ یہ لیٹر آلریڈی شیئر کر چکے ہیں پبلک کرنے سے پہلے, یا جس جو 27 مارچ کا جلسہ ہے وہاں دکھانے سے پہلے. خالی شیئر کرنا کافی نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کو اپوزیشن ہے کہ جواب دینا چاہیے تھا. تو ابھی کر رہے ہیں تو روک دیا گیا ہے نا سر, عدالت نے روک دی ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لگ سکتا ہے. عدالت نے اس کو پبلک کرنے سے روکا ہے. عدالت یہ نہیں کہا کہ گورنمنٹ کے جو مختلف ادارے ہیں ان میں شیئر نہ کریں. اچھا, صحیح. میں گورنمنٹ کے اداروں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے آرم فورسز ہیں, ہمارے فورن آفس کے تو خیر آئے اس کے تھرو ہے, ہماری اکنامک منسٹریز ہیں, کیبنٹ ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے, ان میں یہ چیزیں اگر کوئی اتنا سیریس معاملہ تھا تو ڈسکس کیوں نہیں کیا گیا؟ ہاں ٹھیک ہے, چلے یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے کہ اس کو شیئر کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ کہتے ہیں نا سر دیر آئی درست آئی. اب اگر شیئر کرتے ہیں پرائم منسٹر تو اس کا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا ان کو, کیونکہ پرائم منسٹر نے آج کہا ہے کہ میں نے اس کو ان کیمرہ اجلاس میں بھی ڈسکس کرنا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لے کر آؤں گا اس کو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ یا اجلاس میں. 2 چیزیں ہیں, ایک تو ہے کہ ہم نے امریکہ کو کیا جواب دینا ہے, اگر دینا ہے ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمیں سارے اداروں کے ساتھ کنسلٹ کر کے ایک ان کو مناسب جواب دینا چاہیے. اس کا یہ میرا خیال میں تھرس یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے اندرونی حالات میں کسی طرح دخل اندازی کی کوشش کریں اور ہم فورن پالیسی اپنے ملک کے مفادات کے مطابق بنائیں گے. دوسری چیز ہے عدم اعتماد کی موشن, اس کو اس خط کے ساتھ لنک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس خط میں لکھا ہے نا سر تحریک عدم اعتماد کے بارے میں, ایک نہیں متعدد بار یہ ورڈ استعمال ہوا ہے تحریک عدم اعتماد کا, وہ جو مراسلہ بھیجا گیا اس کے اندر لکھا گیا ہے, تو پھر سر کیسے الگ کر دیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے خلاف یہ بیرونی سازش ہو رہی ہے, اور یہ جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے یہ تو ظاہر ہے کچھ جو آج دکھایا گیا ہے کابینہ کے اندر, وہاں سے بھی کچھ خبریں سامنے آئی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایک سے متعدد بار عدم اعتماد کا لفظ لکھا گیا, اور یہ کہا گیا کہ اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو پھر اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے, کامیاب ہوتے ہیں تو پھر آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عدم اعتماد کا اگر اس سے ذکر آیا ہے تو اس سے مطلب یہ نہیں نکالا جا سکتا آٹومیٹیکلی کہ اس عدم اعتماد کو کسی فورن گورنمنٹ نے اسپانسر کیا ہے یا فائنینس کیا ہے. سر ماضی میں تو یہ دونوں چیزوں کے لنک نہیں بنا سکتے. اچھا سر, ماضی میں کردار رہا نہیں ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا یا مختلف ممالک کا پاکستان کے اندر گورنمنٹ بنانے یا گرانے میں؟ جو ہماری پریزنٹ سچویشن ہے ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے اور ایک سینسیبل طریقے سے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز کے 2 ایسپیکٹس ہیں, ایک ایکسٹرنل ہے ایک انٹرنل ہے. ایکسٹرنل ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ نے امریکہ کو ایک مناسب جواب دینا چاہیے اور دینا چاہیے تھا, اور نہیں دیا گیا تو یہ ہماری کوتاہی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اندرونی معاملہ ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کی جو موشن ہے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, اس کو آئینی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آپ کے پاس شواہد ہیں, وہ ایویڈنس ہے کہ کسی آدمی نے اپنا ضمیر بیچا ہے یا کسی غیر ملکی قوم حکومت کے کہنے کو حرکت کیا, اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سابق سفیر جاوید حسین صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسی ایشو پر کچھ مزید بھی بات کریں گے, پولیٹیکلی کیا چل رہا ہے, اور گورنمنٹ کے حوالے سے ظاہر ہے آج ایم کیو ایم جو گورنمنٹ کی سب سے بڑی اتحادی جماعت تھی ایم کیو ایم, جس کے حوالے سے ظاہر ہے ایف اینڈ بٹس کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ شاید گورنمنٹ اپوزیشن کی طرف جائے گی یا پھر حکومت کی طرف جائے گی. باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے آفیشیلی اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائے گی, جس کے بعد
जो गवर्नमेंट है वो अपनी अददी अक्सरियत खो चुकी है। लेकिन मुख्तलिफ वज़रा की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब अभी भी पूरे एतमाद हैं और वो कह रहे हैं कि आखिरी बॉल तक हम खेलेंगे। क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार महमूद जान साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। महमूद जान साहब, क्या लगता है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ज़ाहिर अपनी अददी अक्सरियत खो चुकी है। MQM जो हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी थी उसने भी आज अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया है। तो आपको लगता है कि गेम इज़ ओवर या फिर आपको लगता है कि कोई अभी मोजज़ा हो सकता है? देखिए, एक बात तो हम अगर पाकिस्तान की तारीख में देखें तो इसमें ये बहुत वाज़ेह है कि चंद सेकंड पहले भी गेम बदल सकती है और ये बदलती रही है। अच्छा। आपको अभी अपनी ये सेनेट के 2-3 वाक़यात ऐसे याद होंगे जिसमें अक़लियत ने अक्सरियत को शिकस्त दे दी थी जी। और यहाँ पे हमने कौमी असम्बली में भी देखा था जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आप हुकूमत के मुकाबले में वो जीत गए थे। तो ये ऐसी चीजें हैं कि उनको अगर हम नजर में रखते हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तारीख को समझने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं कि लेकिन नंबर गेम तो अभी बड़ी वाज़ेह हो चुकी है ना। अभी एज वी स्पीक नाउ 177 मुत्तहिदा अपोजिशन के हो चुके हैं और हुकूमत के 164 हैं। अभी कुछ खबरें आ रही थी कि 2 और जो मुनहरिफ अरकान हैं उन्होंने अपोजिशन से राबिता करना शुरू कर दिया है। तो ये तो नंबर गेम में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। तो आपको लगता है कि ये भी कवर हो सकता है कहीं ना कहीं? देखिए, एक बात आप ज़हन में जरूर रखिएगा कि साल 2018 में जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीत के आए थे तो उन्हें हिमायत हासिल थी। हिमायत पाकिस्तान में उनको हासिल थी और इसी वजह से मैं खुद इस बात को इस नज़र से देखता हूँ कि खुदा न खासा अगर इमरान खान साहब इस वज़ारत उज़्मा से फारिग होते हैं और उनको जाना पड़ता है तो ये अकेले उनकी हार नहीं होगी। तो उनको जो हिमायत हासिल थी तो वो भी उसमें ज़रूर शुमार की जाएगी और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को इस तरह घर नहीं जाने दिया जाएगा। उनको जरूर एक बाइज़्ज़त फेस सेविंग दी जाएगी। अच्छा, कैसे? जी, मतलब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे फेस से? नहीं जानती कि इस मुत्तहिदा अपोजिशन में वो जमातें भी मौजूद हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग की हुकूमत को खत्म कर दिया था और इन्होंने फिर पार्लियामान के अंदर के मुख्तलिफ मौकों पे उन खेलों में वो हिस्सा बने थे। लेकिन जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो न्यूट्रल हो चुके हैं महमूद जान साहब। मैं पाकिस्तान की कुछ सियासी फोर्सेस की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो भी किसी को राजी करने के लिए, किसी के अगले मुस्तकबिल में कोई मजीद उसके यकीन दहानी लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर उनके साथ इमरान खान को एक सेफ सेविंग के लिए एक सेफ एग्जिट देने की बात होती है तो मेरे ख्याल में वो उनको फिर भी मायूस नहीं करेंगे। अच्छा। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखते हुए अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम नामुमकिन कहें। अच्छा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी भी खेल में जान है। अच्छा। और अगर किसी ने इमरान खान जी, ये तो बड़ी उम्मीद दिला रहे हैं आप उन तमाम लोगों को, स्पेशली जो अब उम्मीद खत्म कर चुके हैं कि बस अब कुछ नहीं होने वाला, बस गवर्नमेंट जा चुकी है। नहीं, अगर ऐसा होता ना तो मेरे ख्याल में अगर बिल्कुल ही नाउमीदी हो चुकी होती तो आज इमरान खान साहब या तो इस्तीफा दे के घर चले जाते या वो समझा तोड़ के चले जाते। अगर वो पुरएतिमाद है और अगर उनको अभी भी कोई थोड़ा बहुत आसरा है तो मेरा ख्याल है कि वो जहाँ से उनको आसरा है तो वो भी इनकी अगर मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो खत, ये धमकियां में इस खत है महमूद जान साहब, इसके हवाले से ज़ाहिर हमने अभी साबिक एम्बेसडर थे हमारे साथ, बड़ी डिटेल में बात की है, लेकिन पॉलिटिकली आपको लगता है कि कोई मॉलेज ले सकेगी गवर्नमेंट? क्योंकि आज मैं सुन रही थी कुछ विफाकी वुज़रा बात कर रहे थे कि जाने अनजाने में कुछ लोग पता यहाँ से चले गए, उनको पता नहीं था। अब जब उनको रियलिटी दिखाई जाएगी, इन कैमरा इजलास में ये खत सामने रखा जाएगा तो उम्मीद है कि वो लोग वापस आ जाएंगे और समझेंगे कि हमारे खिलाफ किस तरह की बैरूनी साजिश हो रही है। तो कोई इस तरह के भी चांसेस हैं कि वो लोग वापस आ जाएं या फिर जो चले गए उनके वापसी के इम्कानात अब नहीं है? देखिए, इससे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो लोग होते हैं ना वो किसी हमदर्दियों की बुनियाद पे नहीं आते। अच्छा। वो अपने मफाद को देखते हैं, अपने साथ हुकूमत का रवैया देखते हैं, अपने साथ अपनी पार्टी का रवैया देखते हैं और जब वो एक बार जाने का फैसला कर लेते हैं दूसरी तरफ उन्हें रोशनी नजर
وہی معاشرتی رویہ بھی ہے کہ جو بندہ کمزور ہو جائے تو ہم اس کے لیے خواہ کے بہانے ڈھونڈ کے اسے چھوڑنا. لیکن جلسے میں تو اچھے خاصے پبلک جمع کر دی تھی, بڑی موبلائز تھی پبلک, آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ کمزوری شو کر رہی ہے کہیں سے بھی عوام کی. اگر اس سارے سیناریو کو دیکھا جائے تو جیسے باتیں ہو رہی تھی کہ جماعت بڑی غیر مقبول ہو گئی ہے, مہنگائی ہے, عوامی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ شاید لوگ بڑی تعداد میں جمع نہ کر سکیں. لیکن جو ورسٹ کرٹکس ہیں گورنمنٹ کی, انہوں نے بھی کہا کہ جلسہ تو انہوں نے بہت بڑا کیا ہے, لوگ تو اچھے خاصے انہوں نے جمع کر لیے, عوام موبلائز کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہی پاپولیرٹی نہیں ہوتی کسی بھی جماعت کی؟ دیکھیں آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو عوام ہے. عوام تو آپ اس وقت اگر 50 لاکھ بھی جمع کر دیں, لیکن آپ کے پاس جو جہاں پہ آپ نے ووٹنگ کرنی ہے, اگر وہاں پہ وہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر اس عوام کا کیا فائدہ جو باہر کھڑی رہے, کیونکہ انہوں نے تو اپنے بندے اندر بھیج دیے تھے, وہ بندے اب اندر آپ کے پاس نہیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ مورال کے لیے تو اچھا ہے کہ ان کا مورال ہائی ہوگا اس کے ساتھ, لیکن یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ ووٹنگ پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیونکہ ان لوگوں نے, جن لوگوں کی چوریاں پکڑی گئی ہیں, جن لوگوں نے پارٹی کے ساتھ بے وفائی کرنی ہے, جن لوگوں نے پارٹی چھوڑنی ہے, انہوں نے دوسری جگہ سے شورٹیز پکڑ لی ہے اور مستقبل کے حوالے سے ان کو یقین دہانیاں ہو چکی ہیں. تو اگر انہوں نے تحریک انصاف میں رہتے ہوئے جس طرح چینی اسکینڈل میں لوگ ہیں, جس طرح گندم اسکینڈل ہے, ادویات اسکینڈل ہے, رنگ روڈ اسکینڈل ہے, تو اگر ان کو کہیں اور سے یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہوگی کہ جی آپ اگر ہم آ گئے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, تو آپ پھر یہ بتائیں وہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے یا دوسری طرف جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو اپنا مستقبل دیکھتے ہوئے انہیں وہی جانا ہوگا. اور یہ ہوتا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر دوسری جگہ سے اس کو کچھ امید بنتی ہے اور یہاں پہ وہ نا امید رہے ہوں تو پھر تو اچھا آپ نے بات کی تھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو فیس سیونگ دی جا سکتی ہے, تو کیسے فیس سیونگ؟ صرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی فون کال کا انتظار ہے, یہ معجزہ ہو سکتا ہے, یا اوورآل کوئی اور بھی کسی طریقے سے ان کو بچایا جا سکتا ہے؟ یہ فون کال ہی بس آخری آپشن ہے. میں ایک معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں نے آپ سے جتنی بھی بات کی مجھے اپنی آواز دوبارہ سننی پڑ رہی ہے اور مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کے اندازے سے آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں. جی یہی میرا خیال ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے لوگوں سے ایک بار پھر بات کی جائے کہ چلیں جی وہ جب آئے تھے تو ہم نے ان کی اس وقت بھی مدد کی تھی اور ہمیں توقع تھی کہ وہ آئیں گے تو ملک کے حالات بدلیں گے. وہ تو نہیں ہو سکا, لیکن اس وقت ان کو جانے میں کم از کم ایک ایگزٹ دیا جائے. اگر ایسے نہیں ہوگا تو پھر پاکستان میں کوئی کسی کے آسرے پہ الیکشن میں بھی نہیں جائے گا اور کوئی کسی کے ساتھ کمٹمنٹ بھی کر کے نہیں جائے گا. وہ کہہ دیں گے کہ جب مشکل وقت آئے گا تو یہ سب مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے. تو یہ ان لوگوں کی اپنی ساکھ کے لیے بھی بہت خطرناک بات ہوگی کہ عمران خان صاحب اس طرح گھر چلے جائیں, کیونکہ لوگ پھر کہیں گے کوئی کسی کے ساتھ رہ کے الیکشن لڑنے نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ان کو بچانا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جن لوگوں نے اس کی مدد کی تھی الیکشن میں. لیکن بچانا ہو محمود جان صاحب تو یہ ابھی تک کوئی چیزیں کلیئر نہ ہو جاتی, کیونکہ پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھ لیں علیم خان گروپ نے بھی کہا ہے کہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ ان کے نامزد جو قافلی کے پرویز الہی صاحب ہیں, جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں, MQM کے حوالے سے انہوں نے آج باقاعدہ باضابطہ طور پر پریس کانفرنس کر دی ہے. تو کہیں اس طرح کے حالات لگ تو نہیں رہے, تو پھر کیا پاسبلٹی ہے؟ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں, ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے. زرداری صاحب اور ان سب نے مل کے جو یہ سینٹ کا الیکشن لڑوایا تھا, وہ چیئرمین سینٹ کا, اس میں جو لوگ کھڑے ہو کے انہوں نے وہ تو پیپلز پارٹی یاد کر گئی تھی نا. بات تو سنیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افراد کی سطح پہ اگر ایسے نہیں ہوگا تو پارٹی کی سطح پہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹی ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر دے کہ مستقبل میں آپ ہمیں فلاں جگہ ہیلپ کریں گے تو ہم یہاں پہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اچھا سیناریوز ڈفرینٹ ہے. کہتا ہوں کہ مختلف قسم کے آپشن موجود ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی اپوزیشن کے کچھ لوگ توڑ سکتے ہیں پارٹیز کے اندر, اپوزیشن پارٹیز کے اندر سے ایک توڑے جاتے ہیں, ایک خود گرتے ہیں جولی میں نا. تو اگر کوئی خود جولی میں گرنا چاہے تو پھر میرے خیال میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ 20 سے 25 ارکان توڑنا آسان ہوگا؟ تو آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن پاکستان میں تو لوگ ٹوٹے ہیں نا. پاکستان میں تو ان لوگوں نے ہارا ہے, مختلف الیکشن ہارے ہیں جو کہ جیتتے نظر آ رہے تھے, جو کہ اکثریت میں تھے, لیکن وہ جب رزلٹ آئے تو وہ اقلیت بن چکے تھے. تو یہاں پہ میرے خیال میں ابھی بھی اس بات کا آپشن موجود ہے, اور اگر کوئی عمران خان کی مدد کرنا چاہے اور وہ سنسیئرلی
تبلیغ کر رہے تو میرے خیال میں وہ ایک بار ایسا کر سکتے ہیں کہ انہیں خاموشی سے نکلنے کا ایک رستہ دلا دیں. اچھا صحیح. تو سر پھر کیا اب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں امید باقی ہے، لیکن یہ اتحادیوں کے جو معاملات ہیں، ایم کیو ایم نے تو لے لیا ظاہر ہے اپنا فیصلہ، لیکن یہ آپ کو کدھر کھڑی لگتی ہے آج پرویز الہی صاحب، کاف لیگ؟ پرویز الہی اور کاف لیگ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو ایک سودا تو کیا اور وہ بڑے ہوشیار بھی ہوئے، لیکن وہ ہوشیاری ان کے کسی کام نہیں آئی. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کا تو یہ واضح اشارہ تو ہے کہ پاکستان میں جو نیوٹرل رہنے کے حوالے سے جو لوگوں کی شکایات تھی کہ عمران خان صاحب کی مدد کرنے والے نیوٹرل نہیں ہوئے، تو کم از کم ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ جب وہ نیوٹرل ہوتے ہیں تو پھر وہ ایسا بھی ہوتا ہے. نیوٹرل ہیں ویسے محمود جان صاحب؟ جی نیوٹرل ہیں یا پارٹی بدل لی ہے انہوں نے؟ نہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نیوٹرل رہنا چاہیں تو سب سے پہلے تو ان کی پارٹی جو انہوں نے بنائی تھی اور جن کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ کہیں ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے ان سے پوچھے بغیر، تو وہ تو مسلم لیگ کا اعتزام ہے نا. اگر انہوں نے انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سر گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے کہ کہیں کوئی گنجائش باقی نہ رہے ایم کیو ایم کو ادھر اور کاف لیگ کو ادھر، اور کوئی گنجائش باقی نہ رہے یہ کہنے کی کہ کہیں ان کا کردار تو نہیں ہے، وہ بھی چار لوگ ادھر ایک ادھر، باپ کے بھی آدھے ادھر آدھے ادھر. دیکھیں ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ مختلف کھیلوں میں دو پلیئرز ہوتے ہیں جو سامنے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا. لیکن اس وقت جو یہ گیم ہے نا، اس میں میرا نہیں خیال کہ دو پلیئرز آپس میں لڑ رہے ہیں. اس میں بہت ساری ٹیمیں اکٹھی میدان میں اتری ہوئی ہیں، تو اس لیے اس معاملے کو اتنا کنفیوز کر دیا گیا ہے کہ اب آپ ایک اندازہ لگاتے ہیں تو دوسری طرف سے آپ کا اندازہ آپ کو پھر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے. کچھ پریڈکٹ کرنا ہے، سیناریو ایسا بن گیا کہ مشکل ہو گیا ہے سب کے لیے، اور بڑے بڑے اینالسٹ جو ہیں جو بڑے عرصے سے کنفیوز ہیں، وہ کہہ رہے غیر یقینی ہے، کوئی نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا. کیونکہ کل زرداری صاحب کہہ رہے تھے رات کو تو یہ ہمیں مٹھائیاں کھلا کے ہم سے مٹھائیاں اور مبارکباد وصول کر کے کل جا کے گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے. تو یہ پریڈکٹ کرنا میرے خیال سے ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی ابھی کچھ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اور خبر آ جائے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آخری وقت تک کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے عمران خان آخری بال تک کھیلنے کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح، کیونکہ اسے احساس ہے کہ یہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے جن لوگوں نے عمران خان کی مدد کی تھی کہ عمران خان کو اگر خدا نخواستہ کسی ایسے طریقے سے جانا پڑے جس میں ان کی انسلٹ ہو تو عمران خان پھر کیسے، اس نے کہا تھا نا ایک خطرناک بن جاؤں گا، کیسے پھر خطرناک بن سکتا ہے. بالکل. تمام چیزوں پہ سب اور بیانیہ جو نیریٹو وہ بنا رہے ہیں کہ بیرونی طاقتوں کے ایما پر مجھے نکالا جا رہا ہے، جس خط کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا تشویشناک ہوگا صورتحال اگر وہ چیزیں اس طرح سے سامنے لے کر آتے رہے. بہرحال بہت بہت شکریہ محمود جان صاحب، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.